अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं BHP मीडिया हाउस और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तौकीर अहमद। आज हमारे दरमियान इकबाल के शाहीन, क्या ही बात है, क्या ही पर्सनैलिटी है। मैं नाम लूं जनाब मोहतरम तैयब शाहीन साहब। आज हमारे दरमियान बहुत ही, मैं अगर कहूं कि जन्नत खरीद कर आ रहे हैं, 1 साल तबलीगी जमात में लगा कर आ रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकलते हैं, कम बेशी अल्लाह ताला की रात माफ़ फरमाए, करोड़ों अरबों नेकियां उनके अकाउंट्स में लिख दी जाती हैं। कभी बेशी अल्लाह ताला की रात माफ़ फरमाए। एग्जैक्ट बात मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक दिन की बात, अल्लाह के रास्ते में निकले, इरादा करने पे एक नेकी मिलती है। तो काफ़ी बातें हैं, इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने रखने से पहले हम चलते हैं जनाब मोहतरम तैयब शाहीन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैयब शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है तौकीर भाई, खैरियत? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये तो सबसे पहले हमको बताया ना कि मेरी आपकी मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई? मेरी और इनकी मुलाकात हुई है जी रायविंड मरकज में। मैं 4 महीने लगा रहा था, मैंने कहा 4 महीने लगाते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। 4 महीने के दौरान से काफ़ी गपशप हुई। ये उस वक़्त रायविंड मदरसे में पढ़ते थे, वहाँ पर आखिरी साल था इनका। उसके बाद आखिरी साल के बाद ये 1 साल तबलीगी जमात के लिए जाते हैं। फिर उनके साथ रब्ता शुरू हो गया, गपशप शुरू हो गई, मामला शुरू हो गए ज़िंदगी के, दोस्ती के। तो अब ये साल का कौन सी लाइन में मैं और आप इकट्ठे थे कि आपने उसके रास्ते में रहे, ये भी बता दें। बस ये आपको पता है, आप तो मारूफ भी है ना उस लाइन में, इसलिए मैं मारूफ नहीं हूँ, मैं आपको मारूफ समझता हूँ और आप हैं, आपकी फील्ड है। हम तो दुनियादार, दुनिया की तरफ हैं, ज़्यादा टाइम हमारा उस पर उधर स्पेंड होता है। आप 24 घंटे मदरसे में रहते हैं, 24 घंटे आपका काल अल्लाह काल रसूल होता है। हम गुनाहगार खताकार, बस निस्बत है हमारी। वो कहते हैं ना कि मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। निस्बत से बड़ी चीज़ें बदल जाती तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो तैयब शाहीन साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने निकाह किया। खैर मुबारक की तो सरप्राइज दिया आपने कोई। जब से मुलाकात हुई आपने अभी तक बोला नहीं, तो मैंने कहा यूं क्यों, पता तो है इनको। मुझे किधर पता है भाई, हमने बैठे बैठे निकाह की मुबारक दे दी। हमने इसलिए निकाह की मुबारक दी, आपने ना इनवाइट किया। आप उल्टा दूसरी बात जो अभी मैं आप बता रहे थे कि टेक्सला में आपके मतलब का रिश्ते से मुंसलिक हुए, तो हमारा लाग है, आपको हमें बताना चाहिए था। हम भी आपके निकाह में शरीक होते, मिठाई खाते। मेरा निकाह रायविंड मरकज में हुआ और मौलाना नजरमान साहब ने पढ़ाया। तो हमें बता देते, बाद में 3 दिन हम लगा देते। अल्लाह, लेकिन वो दावत वाला काम है, बड़े लोगों का काम है, और आप भी बड़े हैं, लेकिन आप बड़ा काम करके समझे नहीं। अल्लाह बाहर क्या तैयब शाहीन साहब, बहुत अच्छा लगा। नकाबत में आपका एक मुकाम है, एक मैं समझता हूँ छोटा काजी। अब बड़ा काजी कौन है वो आप ही बताएंगे, लेकिन छोटा काजी मैं आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कई जगहों पे ये पढ़ा हुआ, ये देखा है कि छोटा काजी, ये छोटा काजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, दीनी मतीन की खिदमत में कोशा होंगे। अल्लाह तौकीर भाई की मेहनत में, सोच में, फ़िक्र में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। सबसे पहले तौकीर भाई का तो मैं शुक्रगुजार हूँ। यकीनन मुझे इस बात का इल्म शुरू से नहीं था, वरना मैं बहुत जल्दी इनके पास हाजिर होता और हादसाती तौर पर बस बागम बाग इनके पास हाजिर हुआ। लेकिन इनकी फराख दिली, खुश दिली, खुश फहमी, खुश मिजाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। अल्लाह इनको खुश रखे। सबसे पहला तौकीर भाई ने सवाल किया कि छोटा काजी, तो तकरीबन 2017 की बात है। मैं मुख्तसरन बात आज करूँगा क्योंकि शायद टाइम भी हमारे पास इतना ही है। 2017 में मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम पर गया था, तो वहाँ पर उस वक़्त मुझे इन चीज़ों को कोई ज़्यादा इल्म नहीं था। मैंने वहाँ प्रोग्राम में फैसल आज़ाद नामी एक नकीब है, उनको सुना, पिंडी के करीब हालमा रहने वाले। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुद तो मैं मदरसे में तालिब इल्म था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों बाद यूँ ही सोशल मीडिया पे अचानक मैंने काजी मोतीउल्लाह साहब को सुना। ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब मेरे जहन में हर वक्त ये सवाल चल रहा था कि अब एक कोई ऐसा बंदा सुनना है जो इनसे भी ज़्यादा अच्छा हो निकाबत के हवाले से, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया निकाबत की दुनिया में।
ان سے بھی اچھے اچھے نقیب ہیں. نہیں اس وقت جو میں اپنا بتا رہا ہوں تو بہت زیادہ ہوں گے, اچھے ہوں گے, اس سے بہت اعلیٰ ہوں گے. تسلیم صابری کو ہاں نہیں ہیں, اس وقت بھی ہیں, اس وقت بھی ہیں. میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو میں نے مطلب سرچ کیا نا, سنا, اب مجھے کوئی اور ملا نہیں. میں نے کہا یار بہت اچھی ماشاء اللہ یار نقیب ہیں. اب میں نے انہی کو سننا شروع کر دیا. جب ایک چیز کو بندہ فالو کر لیتا ہے نا تو اسی کو سنتا رہتا ہے, اسی کو سمجھ. اب میں نے ان کو سنا کہ اب ماشاء اللہ بہت اچھے. پھر میں نے اب شوق ہو گیا, اب میں نے ان کی کلام یاد کرنا شروع کیے. ذاتی طور پر میں نے اپنے نام کے ساتھ چھوٹا قاضی نہیں لگایا. میں ایک پروگرام میں گیا, وہاں میں نے نکابت کی. ہمارے وہاں تلگنگ میں ایک گاؤں ہے اقوال, بس میں احسان کے حوالے سے گیا تھا, میں اس کے جنرل سیکرٹری رہا ہوں. دوسرے پروگرام میں, پھر تیسرے پروگرام میں, ایک پروگرام میں اچانک سے مجھے انہوں نے فون کیا, بھائی وہاں پروگرام ہے, تو وہاں پر محرم کے حوالے سے تھا. وہاں گیا تو وہاں ایک اشتہار لگا ہوا تھا. سب سے پہلے میں نے اس کے اندر اپنا نام دیکھا تھا, اور لکھا ہوا تھا چھوٹا قاضی. مجھے پتہ نہیں تھا. بعد میں جب میں نے اس اشتہار پہ دیکھو چھوٹا قاضی, تو اس کے بعد پھر چھوٹا قاضی کی طرف لائن چلی, اور پھر چلی استاد کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بارگیپ یہ ان کی ایک روزات تھی جو آپ نے سنی. بی ایچ پی میڈیا کے سننے والے چاہ رہے تھے کہ چھوٹا قاضی کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ چھوٹا قاضی یہ ہے. تو بڑا قاضی بھی انہوں نے بتا دیا کہ قاضی مطیع اللہ سعیدی جیسا نقیب کوئی نہیں. بالکل ان کی بات میں سمجھتا ہوں ایک حد تک ٹھیک ہے. دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اور بھی بڑے بڑے نقیب ہیں, لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں. ہمارا وہ بحث کا مقصد نہیں ہے. آج ہمارا مقصد ہے ان سے پوچھنا, 1 سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا, تبلیغی جماعت والے سنا پیسے دیتے ہیں. اچھا تو ایک مزے کی بات بتاؤ آپ کو. ایک بندے نے مجھے یہ کہا نا, چلو اس سے پہلے تو یہ کہ آپ کے بھی 4 ماہ لگے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو بھی مجھے تو ملے ہیں پیسے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, ماشاءاللہ آپ نے بھی 4 ماہ لگائے ہیں, آپ کو بھی امریکہ سے ڈالر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کون سے ملک ہیں جن میں ڈالر چلتے ہیں؟ بس سر یہ جو بڑی کنٹریاں ہیں. مجھے افغانستان کے ڈالر ملے. افغانستان کے ڈالر نہیں, اکرام ترتیب سے ہٹ کے جو حکومتی لیول کی بات عام کرتے ہیں نا, بھائی ڈالر ملتا ہے پیسے ملتے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نا مجھے جب کسی ایک نے کہا کہ یار اس طرح میں نے تو یہ سنا ہے بھائی جی پیسے ملتے ہیں, تو مجھے تو جانا ہے, آپ لوگ جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے کہا یار اس سے اچھا اور کون سا کام ہے, کام بھی ان کا کرو, پیسے بھی دیں, تو فری میں تمہیں اور کیا چاہیے, آؤ میرے ساتھ چلو. جب ملیں گے نا پیسے جیب میں ڈال کے گھر, کہاں کی تو کھلی رہ گئی. اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے نا, جب پیسے ملیں گے تو جیب میں ڈال گھر. اب ہمارے پیسوں سے مطلب, ہمیں تبلیغ سے کون سا مطلب ہے. تو پھر جو اپنی جو بات ہوتی ہے, جو کیا کہتے ہیں, دیکھا ہوا سنے ہوئے کی طرح نہیں ہے. دیکھا ہوا سنے ہوئے کی طرح نہیں, ایک سنی سنائی, ایک دیکھی ہوئی. ظاہر سی بات ہے دیکھی. اب میں نے آپ کا اس سے پہلے آپ کا یہ میڈیا ہاؤس, میڈیا سینٹر, سب کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا تھا. ہاں یار ماشاءاللہ بہت ہے, اور جس اینگل سے میں دیکھ رہا تھا اس اینگل سے نہیں ہے. اب سنا, اب آ کے دیکھ لیا, اب دیکھا وہ سنے ہو کی طرح نہیں ہوا. اب میں نے 1 سال لگا کے آیا ہوں, 1 سال دیکھ کر آیا ہوں. میرا تو غالباً 2,70,000 لگا, مجھے تو کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا. اچھا 2,70,000. ہاں دیکھیں بی ایچ پی میڈیا پہ انہوں نے بتایا 2,70,000. ابھی یہ اپنا اکاؤنٹ بھی نجی جامع کے لکھیں گے تو کوئی بھیج دیں کے نہیں, میں تو لگا دیے نا. پہلے کسی کہتا کہ یار مجھے پیسے دو, میں نے جانا, وہ تو الگ بات ہے. اب میں لگا کے آ گیا ہوں. اچھا ہاں لگانے کے بعد نہیں, دیکھیں ایک بات ہے نا, یہاں پہ کیا پتا کوئی بڑا مالدار آدمی دیکھ رہا ہو, ہمیں کیا, سب سے بڑی بات یہ ہے, ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے, نہ کوئی جھنڈا نہ کوئی ڈنڈا, اپنا خرچہ اپنا بستر. چلو جی, واہ جی واہ, اپنا مال اپنا سب کچھ ہے. وہ ہمارا, میں سندھ میں تشکیل ہوئی تو وہاں ایک بابا جی تھے, وہ کہتے تھے اپنی کھوڑا اپنی سناؤ, اپنی کھاؤ کھری سناؤ. اچھا اپنی کھاؤ کھری سناؤ. کیا بات. تو بی ایچ پی میڈیا کے سننے والوں کو آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں, اگر آپ پسند کریں تو میں ایک واقعہ عرض کروں. جی اپنی کارگزاری کا. جی جو میں نے دیکھا. جی بعض اوقات ایک بات نا, اور بھی آپ کی ماشاءاللہ میڈیا ٹیم ہے, ان تک بھی یہ بات پہنچے گی, آپ تک پہنچے گی, آپ کی وسادت سے کہاں تک پہنچے گی, اور اس سننے سے جو مطلب واقعہ میں عرض کروں گا, جو بات اس سے جس کو فائدہ ہوگا اس کے ثواب میں آپ شریک ہوں. میں تو اس نیت سے, ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے, میں نے ایک ٹرک چلانے والے کو کہا کہ تم کہاں سے کہاں تک ٹرک چلاتے ہو؟ وہ کہتا لاہور سے کراچی. بہت اچھی بات ہے, چلاؤ, تمہیں پیسے ویسے بھی ملنے ہیں. تم لاہور سے کراچی ٹرک چلانے کے لیے جب نکلو نا, ساتھ یہ نیت کر لو کہ میں کراچی کی عوام کی خدمت کر رہا ہوں. تمہیں ثواب کا ثواب مل جائے گا, پیسے کے پیسے مل جائے گا. میں آپ کے میڈیا سینٹر پر آ کر آپ سے بات کروں گا, آپ کو واقعہ سناؤں گا, کارگزاری سناؤں گا, آیا اپنے کام کے لیے, اس واقعے سے کسی نے فائدہ اٹھایا, ثواب کا ثواب ہے. ایسی ہی بالکل یہی بات ہے. تو ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں, تو کی بھائی کی وسادت سے
میری تشکیل ہوئی سندھ کے علاقے میں. شداد پور کا علاقہ ہے, کراچی سے تقریباً قریب ہے, نواب شاہ کراچی کے قریب. جب رائمنڈ سے میری تشکیل ہوئی تو میں نے کہا یار وہاں کی موسمی نوعیت یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے کہ وہاں اس کے لیے میں نے کہا کہ کسی وہاں کے علاقے کے آدمی سے ملتا ہوں. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار آپ کہاں سے رہنے والے؟ اس نے کہا شداد پور. تو میں نے کہا یار میری وہاں اس طرح 25 دن بڑی عید میری وہاں آ گئی تھی, بڑی میں نے پھر وہیں کی تھی. تو میری وہاں تشکیل ہوئی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں کے موسم کے بارے میں؟ اس نے کہا بیٹھو نیچے. میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا بھائی بڑے غور سے سننا تو کہ بھائی ایک ہوتا ہے نا سنی سنائی بات, ایک وہ ہوتا ہے آنکھوں دیکھی بات. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, یقین مانو جس دن سے میں نے یہ بات دیکھی نا اور اپنے کانوں سے سنی, اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس کے بعد سے ایک عجیب مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, ایک عجیب مائنڈ سیٹ جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں. اس آدمی سے میری ملاقات ہے. اس نے کہا بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اس نے مجھے کہا کہ کتنے دن کی تشکیل ہے؟ میں نے کہا 25 دن کی. کہتے 5 دن بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا. میں 4 ماہ میں چل رہا ہوں, میرے 5 دن باقی ہے, میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کے آپ سے ملاقات کروں گا. میں نے کہا آپ کہاں ہوں گے؟ میں کہاں ہوں گا؟ کہتے میں آپ سے مل لوں گا. میں نے کہا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ کہتے جانتے تو نہیں ہے. میں نے کہا کیسے مل لیں گے؟ کہتے میں آپ سے مل لوں گا. شداد پور پورا ضلع ہے اتنا بڑا. میں نے کہا کہتے میں مل لوں گا, آپ چھوڑ دو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کتنے وقت میں چل رہے ہیں؟ کہتے 4 ماہ میں. میں نے کہا یار کیسے نکلے ہو, کوئی کارگزاری بتا دو, کیسے آپ کا ذہن بنا, آپ کیسے 4 ماہ میں نکلے, یا آپ اپنے ذہن میں آ کے یار جانا چاہیے اللہ کے راستے میں. اس نے کہا یار بات لمبی ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. کہتا ہے میں ہندو تھا. تو کہ بات بڑی توجہ سے سنی, اور میں نہیں کہتا ہوں اپنی ذہن گلا. آپ کی میڈیا ہاؤس میں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مجھ سے قابل, مجھ سے سوچ میں, سمجھ میں, علم میں, عمل میں, وقار میں, عمر میں بہت لوگ آئے ہوں گے, لیکن یہ جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ کے میڈیا سینٹر کے اوپر, آپ کی میڈیا سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر اس سے بہتر واقعہ پہلے نہ آیا ہو. اس آدمی نے کہا کہ میں ہندو تھا اور مجھے جماعت والے صرف اچھے لگتے تھے. وہاں شداد پور سندھ کے علاقے میں ہندو ہیں, شاید آپ کو پہلے سے علم ہو, وہاں بہت زیادہ. مجھے جماعت والے اچھے لگتے تھے. تو میں نے کہا بھائی ان کو چابی دے دی موٹر سائیکل کی کہ آپ کو بازار جانا ہو نا تو اس سے جو آپ نے چیزیں لانی ہو میرے موٹر سائیکل پہ لے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا پھر مجھے ایک ایسی بیماری لگی جس کا کوئی علاج نہیں تھا, اور اس علاج کے لیے میں کراچی ہمارے قریب پڑتا تو میں وہاں گیا. اور کراچی کے ہاسپٹل تو ماشاءاللہ اچھے بڑے ہاسپٹل ہیں اور ڈویژن اور پھر سارا. تو کہتے ہیں وہاں گیا, سارا ٹیسٹ کروانے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, میڈیسن ہے ان پہ گزارا کرو. اب میں اس پریشانی میں وہ میڈیسن لیے, جس حالت میں انسان ہو کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, ایسی حالت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. واپسی آ کر میں خیر وہاں آیا, وہ جو تبلیغی ذمہ دار تھے میں نے ان کو بتایا. اس نے کہا یار آپ ایک کام کرو لیکن دل کے یقین کے ساتھ کرو, اللہ آپ کو شفا دے گا. میں نے کہا کیا کہا اس نے؟ تو اس آدمی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب جماعت والے دسترخوان لگائے نا, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جماعت کے اندر میں چل رہا ہوں نا تو یقیناً اللہ کی ذات نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوگا. اگر میرے عیب باہر آ جائیں تو شاید مجھ سے کوئی سلام لینے والا رہا, حقیقت ہے نہیں. اور اس کام میں چلنے کی وجہ سے اللہ کی, کیونکہ نبی والا کام اور عظمت والا کام اللہ کا راستہ, یہ ساری برکات جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ انعامات ملتے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ امیر صاحب نے مجھے کہا کہ جو تبلیغی جماعت یہ دسترخوان لگائے نا, آپ کے ہاں آئیں, دسترخوان سے کھانا کھا کے اٹھ جائیں, جو ٹکڑے بچ جائیں ان ٹکڑوں کو سمیٹ کے تم کھا لینا, اللہ تیری ہر بیماری دور کرے گا. 2 ماہ تک اس نے یہ کام کیا. 2 ماہ کے بعد اس آدمی نے کہا کہ میں کراچی گیا, دوبارہ جا کے ٹیسٹ کرائے, مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کوئی بیماری نہیں تھی. اس نے کہا میں نے اتنی بات سنی, میں فوراً شداد پور مرکز میں پہنچا, انہی امیر صاحب کے پاس پہنچا, وہاں کے مفتیوں کو نے بلایا, فوراً میں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, عبد الرحمان نام اس کا رکھا اور اس کو فوراً 4 ماہ کے لیے بھیج دیا. اور جب میں شہداد پور جا رہا تھا اس کے 5 دن بعد اس کے 4 ماہ بھی پورے ہو رہے تھے. کیا بات ہے. اب مجھے بتائیں, اور جب میں نے یہ چیز دیکھی اس کے بعد سے میرا ایک عجیب مائنڈ سیٹ بنا کہ یار جب تک کسی کے در پہ جا کر اس کی منت سماج کر کے اس کو اس طرف نہیں لائیں گے, یار اس نے کل مر جانا ہے, موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اب سوچیں 7 ارب کی انسانیت ہے, کتنی؟ 7 ارب, 5 ارب کافر, 2 ارب مسلمان. میکسیمم مثال کے طور پہ مجھے پتہ نہیں ہے 1 کروڑ آدمی ہر روز اگر مر رہا ہے, 1 کروڑ مثال کے طور پہ, کم ہوں گے زیادہ ہوں گے, 1 کروڑ مر رہا ہے, تو مطلب 1 کروڑ میں سے 80 لاکھ کفر پہ مر رہے, 20 لاکھ
اسلام میں مر رہے ہیں، اسلام کی حالت میں۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ وہ جو 80 لاکھ کفر پہ مر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ اور جو 20 لاکھ مسلمان مر رہے ہیں جنت میں۔ وہ جو 80 لاکھ جہنم میں جا رہے ہیں، کیا اس کی فکر میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس فکر کو لے کے بس صرف نکلے تھے اور آپ کی دعائیں لے کے نکلے تھے، اللہ کی ذات نے یہ سفر پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں گے۔ طیب شاہین صاحب، آج اللہ کا کرنا ایسے ہوا، پہلی پوڈ کاسٹ ہے جس میں لائٹ نہیں ہے، تو یہ میری برکت ہے، یہ بس مطلب یہ اللہ کی طرف سے بھی امتحان ہے۔ سال میں آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں یہ ان چیزوں کے ہم ڈپینڈ نہیں کرتے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سارا نیچے کوئی نیچے ہے، تو اس لیے لائٹ کے نہ ہو محتاج نہیں ہے، ڈپینڈ نہیں کرتے ہم نے تو میسج ہی کرنے کا۔ لیکن یار بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، تو مجھے بالکل اور وقت میں نکال کے آتا آپ سے بہت بات، انشاءاللہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ آخر ہم سمپ کی طرف جاتے ہیں، کلام سنیں گے ہم آپ سے، خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں، کیونکہ چھوٹا قاضی تو بن گئے ہیں، بی ایچ پی میڈیا والے کہیں گے چھوٹے قاضی تو آپ ہیں، لیکن سنایا تو نہیں، سنایا کچھ بھی نہیں، کارگزاری سنا دی 16 سال کی، یہ بس ٹرکا کے چلے گئے۔ ٹرکنے والا کام آپ کو پتا بی ایچ پی میڈیا والے نہیں کرتے، بہت اچھا، ہمیں آپ چھوٹے قاضی بن کے دکھائیں، فٹ کلام اللہ ارشاد فرمائیں۔ توقیر بھائی کی فرمائش ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سا کلام سناؤں۔ چھوٹا سا نہیں، کلام بڑا ہو، چھوٹا قاضی بن کے دکھائیں۔ اچھا، چھوٹا قاضی بن کے کلام بڑا سناؤں؟ کلام بڑا ہو، چھوٹا ہو، جو مرضی، جو آپ کو اچھا لگے، اچھا اچھا اچھا، جو آپ بیسٹ پڑھیں۔ بہت اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ توقیر بھائی کی خواہش ہے تو ظاہر ہے ایک آدمی کی خواہش، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کی ایک حاجت کو، ایک خواہش کو پورا کر دیا، اللہ 73 حاجتیں پوری کریں گے۔ سبحان اللہ۔ 73، اور 73 میں سے جو آخری ایک ہے وہ دنیا کے اندر تمام حاجات کو پورا کریں گے، اور 72 حاجتیں آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ پر سب سے پہلے توحید کی طرف چلتے ہیں۔ اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ سجدہ، آدم کو کیا نہ سجدہ، تیرے حکم پہ ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے، بکھرے ہوئے، میں اس لیے ایسا سے پڑھوں شاید الفاظ میں مشکل ہو تو سمجھ میں آسانی ہو، بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، سبحان اللہ۔ بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے، لا ریب سفینہ کشتی، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، کہتی ہیں مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہیں۔ میں کلام سیرت پہ پیش کرتا ہوں، میں کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک محفل میں گیا تھا، تو وہاں پر یہ کلام میں نے پڑھا تو بہت اچھا لگا لوگوں کو۔ اس کے بعد میں نے تقریباً بڑی محفلوں میں جہاں بھی گیا تو یہ کلام انہوں نے کہا کہ آپ لازمی یہ کلام پڑھیں۔ میں نے کہا پڑھ دوں گا، تو آپ کی میڈیا پہ بھی میں اجازت دیں تو سیرت پہ وہی کلام پیش کروں۔ جی ارشاد۔ اللہ، میرے آقا کو اللہ کی ذات نے بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ دیا، بڑا مقام دیا۔ آخر ایک ذہن میں سوال آیا کہ اللہ کی ذات نے مقام دیا تو کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ مقام دیا۔ اس کی طرف چلتے ہوئے کہ اللہ کی ذات رکھے ایک ترازو، ایک تخیل پیش کر رہا ہوں، اللہ کی ذات رکھے ایک ترازو، ترازو کی 2 پلڑے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں، زمین و زماں، مکین و مکان، عرش و کرسی، فرشتے، لوح و قلم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حجر و شجر، مٹی، دریا، ندی، نالے، ہر کچھ، مٹی سے لے کے ریت کے ذرے سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، تمام مخلوقات کو ایک ہی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا عقیدہ، میرا مسلک، میرا نظریہ ہے کہ آمنہ کے لال کا پلڑا ساری کائنات سے باری۔ سبحان اللہ۔
تو پھر کہنے دے کہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سم فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاتھ سے حق کی تصویر نبی، خالق کا شاکار نبی، پیک کرے حسن و جمال نبی، دال سے دو جہاں کا نبی، دال سے ذالک الکتاب نبی، را سے رہبر الحال نبی، زا سے ہے زاہد بھی نبی، میرا سین سے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، واو سے وضحا نبی، ہا سے ہادی برحق نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سہلین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، ہے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانے پرسرات نبی، تاروں کی چمک میں نبی نبی، چڑیوں کی چٹاہٹ میں نبی نبی، کعبے کا جھرمٹ نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہر پکی سچی بات میں نبی نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کی محبت تھی، آپ کا دل کا خلوص تھا، آپ کی دعائیں۔ نبی نبی پکارتا ہوں زباں پہ جب درود، واہ 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 واہ، تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی عطا، واہ 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 واہ، کیا نبی بات، نبی پکارتا نبی نبی پکارتا ہوں، نبی نبی پکارتا ہوں، کیا کہنا جی۔ قاضی اللہ طیب شاہین صاحب، آپ نے آج یقین کریں بی ایچ پی میڈیا کا ماحول ہی نبی نبی کے لفظوں سے معطر ہو گیا، معطر ہو گیا، اور فضا نبی نبی کے لفظوں سے گونج اٹھی۔ یقین کریں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ جیسے جب عالم با عمل لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو قاضی طیب شاہین صاحب، آخر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل پرسوں کی بات ہے، ایک ملعون نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اسی طرح ایک پوڈ کاسٹ، وہ کیا نام ہے، اینکر جی ٹی وی والا، نام میرے مائنڈ میں نہیں ہے اس کا، اس کے پروگرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا مطلب کہ اس بالکل توقیر بھائی، جو آدمی سوشل میڈیا سے منسلک ہے وہ اس بات سے لا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، اس دور میں اگر کوئی آپ جس کے سامنے یہ بات رکھیں، اگر وہ آگے سے یہ کہے اور سوشل میڈیا سے منسلک ہو کہ یار ہاں کیا ہوا، ایسی بات کرے، سمجھ لو اس کے دل میں چور ہے۔ ایسے ہی ہے، کیا سمجھو، چور ہے، اس کے دل میں چور ہے، وہ بھی چور ہے۔ جب دل میں چور ہے تو سارا کا سارا چور ہے۔ سوشل میڈیا سے آدمی منسلک اس دور میں ہو اور اسے اس بات کا علم نہ ہو، یقیناً اس بات کا علم ہے۔ میں آپ کے میڈیا سینٹر اور میڈیا ہاؤس اور اس کی وساطت سے، اور جن لوگوں تک میرا یہ پیغام اور میری یہ بات پہنچے، خدا کے لیے نہ ہمارے ویوز کے چکر میں، نہ ہماری ریڈنگ کے چکر میں، نہ ان کی ریڈنگ اور میڈیا کے چکر میں، اپنی ایمان کے چکر میں اس بات کو آگے پھیلائیں۔ میں ایک بات کروں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نور والا، ذو النورین، دو نور والا۔ حضرت عثمان ابن عفان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیاں تھیں، ایک کے بعد دیکھ رہے، یک کے بعد دیکھ رہی، اور اس کے بعد یہاں تک تو بات آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی، میں یک بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہ بھائی اگلی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ نے، مجھے امید تھی کہ آج آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، اور میرے ذہن میں تھا کہ اگر انہوں نے سوال کر لیا تو شاید میرا وہ جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں پارا یا گفتگو کا لہجہ بدل جائے، کیونکہ میں تبلیغ سے منسلک آدمی اپنے لہجے کو تبدیل نہ کروں۔ لیکن آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال برحق اور ایمان کی حفاظت کا سوال کیا۔ ایسے ہی ہے، یہاں تک میں نے آپ کو بات بتا دی، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام جنگ کے موقع کی تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے گھر میں رہو، توجہ سننا، تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے گھر میں رہو، ابو بکر اپنا حصہ جہاد سے لے کر آئے گا، عمر اپنا حصہ جہاد سے لے کر آئے گا، اور تیرے لیے مال غنیمت محمد اپنی جھولی میں لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کو جب کوئی کتا بھونکتا ہے نا تو اس کی تھوکیں کتے کے منہ پہ گرتی ہیں، چاند کو فرق کچھ نہیں پڑتا، نہیں پڑتا،
लाख दफा यार भौंक लो, लाख दफा भौंके क्यों? नहीं, लाख दफा भौंको, तुम्हारी थूक तुम्हारे मुंह पे लौटेगी। ये तुम्हारी हद तक बात। देखें, इसके अलावा एक और बात मेरे दिल में मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अगली बात कि हमारा अकीदा और नजरिया है, आप अलैहिस्सलाम कोई फैसला अपने उससे नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से फैसला करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने रिश्ता दिया तब भी अल्लाह के हुक्म से, रिश्ता लिया तो अल्लाह के हुक्म से। अगर आज भी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बारे में बात करेगा तो मैं ये पूछता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने वो 2 बेटियां अपनी मर्जी से दी थी या अल्लाह की मर्जी से दी थी? अल्लाह की मर्जी से। तो अल्लाह को नहीं पता था हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कैसे? ऐसे ही है। अल्लाह जो दिलों के भेद को जानने वाला है, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों के भेदों को जानने वाला अल्लाह, क्या वो नहीं जानता हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कैसे? और वो कुआं और वो मंजर और वो कुआं जो आज तक हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम पर है और सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है, क्या ये चीज इन लोगों से मख्फी है? आखिर क्या सोच कर ये लोग ये बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, और अपनी हम पॉडकास्ट को, आपका कीमती टाइम हम ज़्यादा हो गया, मैं मालूम करता हूँ। आपने कहा था कि मैं 15 से 20 मिनट नहीं अल्लाह को, तो मैं उस समझ की तरफ भी जाते हैं हम, क्योंकि तबलीग वाले कहते हैं ना, जो जितना टाइम दे उससे उतना ही टाइम लें, ज़्यादा टाइम ना लें। तो मैंने ये 4 माह में सीखी है बात। अल्लाह तो बाहर क्या एक वाक़या है, यदुल्ला पढ़ के बैते रिजवान पढ़ा, बैते रिजवान वाला वाक़या है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, उस्मान को शहीद कर दिया गया। आपने वो बैते रिजवान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम शहादत का बदला लेंगे, साहबा से बैत ली। एक हाथ कहा कि यदुल्ला, अल्लाह का भी हाथ, ठीक है जी, जो अक्सर आप भी पढ़ नकीब लोग पढ़ते हैं। मतलब बैत रिजवान इस वजह से ली कि उन तक गलत खबर पहुंची, मेरे करीम आका तक। तो आज ये मलून बकवास कर रहा है, उस वक्त गलत खबर पहुंची तो आका ने कहा कि बदला लेंगे। आज देखिए, मैं कहता हूँ हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस जैसे मलूनों को सरेआम कानून के दायरे में लाया जाए, उनको कैफरे गिरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजा तक पहुंचाया जाए, कोई ऐसा बकवास ना करे, जुर्रत ना कर सके। और हम इस पुरअमन तरीके से हमारा मुल्क चलता रहे, क्योंकि हम बीएचपी मीडिया का मैं भरपूर मुजम्मत करता हूँ बीएचपी मीडिया की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बीएचपी मीडिया चाहता है, पाक आर्मी का हमारा स्लोगन है, हम पाक आर्मी की बात करते हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत है, और इस वजह से कि पाक आर्मी और जितने भी इदारे हैं ये हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत के लिए। ऐसे इस वक्त उनकी काम है कि वो इस मलून को कैफे करदार तक पहुंचाएं। हम पाक आर्मी, पाक और बाकी तमाम इदारे जो अल्लाह के फजल करम से मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो वो अब ये काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में बीएचपी मीडिया को क्या पैगाम देंगे आप? अमीन साहब से, आप सबसे ये पैगाम, आपके जितने भी व्यूज़ इससे पहले हैं या इसके बाद आपके नए आने वाले हैं, आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपके चैनल के 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये 1K है, इसको 1 मिलियन तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमने 1K के लिए यकीन करें, आज से 3 दिन पहले 340 सब्सक्राइबर थे। बस एक वीडियो दोस्त ने भेजी कि इसको लगाएं, वो लगाता गया, वो वायरल हो गए। तो नहीं चलेगी, अभी भी वो वायरल ही चल रही है। मैं आपकी तमाम जितने भी आपकी गाइस देखने वाले हैं उन सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मीडिया सेंटर से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इससे बेहतर, मैं तो अपने आप को यकीन जाए कुछ नहीं समझता और खुदा की कसम कुछ नहीं समझता। आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह मैं तौकीर भाई के साथ हूँ, इनसे राब्ते में रहूँगा और हम इस आपके मीडिया सेंटर के ऊपर जय्यद आलिम दीन को लेकर आएंगे। इससे अच्छे नात खान, खतीब और अच्छे आलिम दीन जो आप तक एक अच्छा पैगाम पहुंचा सके उनको लेकर आएंगे। इसके लिए आप बीएचपी मीडिया के साथ जुड़े रहिए। बीएचपी है क्या? ये आप बताएंगे। एचपी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये आप बताएंगे। आप कह रहे हैं बीएचपी आप कह रहे हैं, तो आपके मीडिया उसका वो है, नाम है बीएचपी है क्या? ये तो आपका काम, आपको पता भी नहीं है जी। आपको आपका काम बनता है। देखें जी, मौलाना काजी तैयब शाहिदा ने पूछा भी नहीं मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि बीएचपी पे आप आए। आप अगर पूछ लेते बीएचपी तो ये कहते मुझे पता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सदमा होता है आपके लिए कि आप कहते हैं। एक बात सामने की, और ये है जी बी बज़म एच हसान पी पाकिस्तान, बज़म हसान पाकिस्तान। माशाल्लाह जी। बीएचपी का मतलब आज ये आप सारे भी भाई नोट कर ले, मैंने भी नोट कर लिए। बज़म हसान पाकिस्तान बीएचपी। अच्छा, बज़म हसान पाकिस्तान। नहीं
دیکھو اب انگلش لینگویج سے ہمارا وہ رہا نہیں، اور اس طرف ہم خود بس مسان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ہم بی ایچ پی بنا کے ان کے لیے تحفہ کے طور پر ہم نے رکھا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بس میں خان پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ہم بی ایچ پی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بی ایچ پی کا ان کو. اچھا ایک اور دیکھوں آپ اسی بی ایچ پی کے نیچے نا یہ بی ایچ پی میڈیا دیکھا نا آپ اسی کے نیچے اردو میں بس میں حسان پاکستان بھی کر دیں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس بس میں حسان پاکستان میں کہہ رہا ہوں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس نہیں اردو میں بس میں حسان پاکستان. دیکھیں بی ایچ پی اس لیے دیکھیں وہ میرا ایک مقصد ہے نا میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اسلامک نام نہ لکھوں نا اس کو شارٹ ٹرم لکھوں تاکہ اگر خدا نہ خاصا نیچے گر جائے کچھ ہو جائے تو بے ادبی نہ ہو. بی ایچ پی کی بے ادبی تو نہیں ہے نا بے شک یہ بزم احسان پاکستان ہے لیکن بی ایچ پی انگلش کے لفظ انگلش کے ہیں بزم احسان پاکستان احسان لکھا ہو حسان بن ثابت کا نام ہے بالکل ثابت. ایک بات اور آگے آپ اس انٹرویو میں بے شک الگ سے کلپ بنا لیجیے گا اس انٹرویو کلپ کو ایڈ کیجیے گا آپ نے بزم احسان پاکستان کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. اگلے دنوں کچھ دن پہلے ایک محفل کے اندر جانا ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھو 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہے نا تو 5 انگلیاں جیسے ایک جیسی نہیں تو 5 طرح کے نعت خوان بھی ایک جیسے نہیں بہت اچھے اچھے نعت خوان بھی ہیں. کسی آدمی نے بزم احسان کے نام لے کر کوئی ایک بات کی نا تو کیونکہ میں اس کو جنرل سیکرٹری ہوں میرا کام بنتا ہے اس کا دفاع اور اس کی صحیح بات کو سامنے لانا. اس نے کہا یار کہاں پر نعت خوانی شروع ہوئی کہاں سے نعت خوانی چلی کیا اس کو بنا دیا کچھ اس طرح سی باتیں کی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ امام صاحب کو مصلی پہ کیوں کھڑا کرتے ہو. میں ایک جملہ صرف دینا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ مصلی وراثت اس لیے دینا ہے امام صاحب کو مصلی پہ کھڑے مصلی وراثت ہے. میں نے کہا کہاں سے چلی یہ وراثت کہاں چلی. علماء فقہاء محدثین تبع تابعین تابعین صحابہ سے پیچھے نبی. میں نے کہا یہ بتائیے اس کے مجھے سے صحیح تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مصلی پہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا وراثت چل گئی نا مصلی پہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا وراثت چل گئی نا آگے چل پڑی اس لیے ہم امام کو مصلی پہ. میں نے کہا جس کو حضور نے مصلی دیا اس کی تم نے حفاظت کی اور اس کا تم نے نام لیا. آقا نے جس کو ممبر دیا اس کے بارے میں کیا کہو گے. سبحان اللہ سمجھ گئے ہو گے آپ تو بالکل آپ کی میڈیا اس کے لیے میں تفصیلیں عرض کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ حسان ممبر پہ چل اور میری تعریف بیان کر. ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. پھر اردو شاعر نے اس نے بڑا اچھا ترجمہ بھی کیا کہ اچھا لیکن بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے کہا میں نے کہا کہ جس کو مصلی دیا اس کی تم نے حفاظت کی اور حضور نے جس کو ممبر دیا اس کی تم نے حفاظت. بالکل ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے ہم نے بی ایچ پی بہت اچھا بہت شارٹ فارم میں آئے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے اسمارٹ اسپیسیفک میجریبل ریئلسٹک اٹینیبل اینڈ ٹائم باؤنڈ اٹس آور ویژن اینڈ وی آر اپ کمنگ فیوچر آف دا پاکستان دیٹ از دا اسٹریٹجی فار آور فوکس گول. یہ ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے. ہم آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں قاضی طیب شاہین صاحب کا. پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد. اور جو نعرہ پہلے دن سے ہم نے لگایا وہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ قاضی. اللہ السلام علیکم.